हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर काजिम जदून, नेशनल डायरेक्टर आइमा पाकिस्तान, और मेरे साथ हैं पास्टर इमरान भट्टी, स्टेट डायरेक्टर आइमा पंजाब। और खुदावंद के फजल से आज हम एक मरतबा फिर आपके सामने लाइव मौजूद हैं। और क्रिसमस की आमद है। क्रिसमस की आमद के सिलसिले में मुख्तलिफ मुल्क में मुख्तलिफ तकरीबात जारी हैं, और हम भी उन्हीं तकरीबात का एक हिस्सा हैं और हिस्सा बनने जा रहे हैं। और पूरे मुल्क की तरह जिस तरह से पूरे मुल्क में प्रोग्राम्स जारी हैं, और सर्दी भी बड़ी शिद्दत के साथ इस दफ़ा पाकिस्तान में पड़ रही है, लेकिन खुदा के लोगों के लिए ना सर्दी कुछ मुतासर कर रही है और ना कोई किस्म की कोरोना की जो कैफियत है मुल्क में वो हमारे क्रिसमस के प्रोग्रामों को कोई मुतासर कर रही है। तो सब अपने जोश व खरोश के साथ इस वक्त क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी दूसरे शहरों की तरह बड़ी पुरअमन फ़िज़ा को कायम किया हुआ है। हम इसके लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। 22 तारीख को आइमा पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम किया जा रहा है क्रिसमस की केक कटिंग सेरेमनी का। उसमें काफ़ी बड़े लेवल पर हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और उसके लिए भी खुदा के आगे आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे प्रोग्राम को ज़रूर अपनी अपनी दुआओं में भी याद रखिए। मुझे यानी पास्टर काजिम साहब को भी अपनी दुआओं में याद रखिए, और पास्टर इमरान भट्टी जो स्टेट डायरेक्टर पंजाब हैं आइमा के, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदावंद हम सबको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त कोरोना की कैफियत है, पाकिस्तान में जो इस वक्त मौसमी कंडीशन है, उन सब को लेकर अगर हम देखें तो काफ़ी मुश्किल लगता है कि इतनी सर्दी में लोग अब प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए निकलें, और इस जानलेवा बीमारी, इस जानलेवा वायरस के मौजूदगी में लोग इकट्ठे हों एक जगह। देखने में, सुनने में और समझने में काफ़ी मुश्किल लगता है कि इस तरह हो, लेकिन खुदा के लोग और खुदा का जो मंसूबा होता है वह अपने लोगों से ज़रूर पूरा करवाता है। तो आज हम काफ़ी अरसे के बाद मंगल की और हफ्ते की होल नाइट के अलावा आपके सामने लाइव हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ज़रूर आपके लिए मैं खुदा से दुआ करूंगा कि खुदावंद आपको अपनी बरक़ात से नवाजे। हालेलुया जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। जितने लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम खुदावंद के नाम की मदद सराई कर सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताइए। मैं ऑनलाइन आपके नाम को अनाउंस करूँगा और आपके लिए बरकत की, सेहत की और तंदुरुस्ती की दुआ मांगूँगा। खुदावंद इसके लिए आपको बहुत अजर अजीम अता करे। मेरे अजीज़ों, जब हम इस वीडियो को शेयर करते हैं तो इस शेयर को करने का मकसद ये होता है कि हम खुदा के कलाम की मुनादी दूर दूर तक फैलाएं। हम खुदा के कलाम को उन इलाकों तक भी ले जाएं जहां पर हम खुद ट्रांसपोर्ट के ज़रिए नहीं जा सकते, हम अपनी बाइक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम अपनी 4 व्हील गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ तक पैगाम पहुँचाने के लिए। तो वहाँ तक हमारा ये पैगाम इंटरनेट के ज़रिए चला जाता है, फेसबुक के ज़रिए चला जाता है, यूट्यूब के ज़रिए चला जाता है, इंस्टाग्राम के ज़रिए चला जाता है, और दूसरे सोशल मीडिया ज़राए से भी हमारा ये प्रोग्राम मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच जाता है। तो इसलिए हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप ज़रूर हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो जा सके। तो हम दुआ से आगाज़ करते हैं, उसके बाद हम छोटी सी दुआ करेंगे। भाई शिराज चौहान साहब हमें देख रहे हैं लाहौर से, और ये आइमा यूथ
پاکستان کا حصہ ہیں اور کافی ہارڈ ورکر ہیں، اور آئمہ کے جو یوتھ کا نظام ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ مینیج کرتے ہیں۔ خداوند ان کو اور ان کی فیملی کو بہت زیادہ برکت دے، اپنے آپ کو آئمہ کے بینر تلے خدا کے نام کے جلال دینے کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ فنانشلی طور پر بھی اور افرادی قوت کے طور پر بھی آئمہ کا حصہ ہیں، اور میں ایز اے نیشنل ڈائریکٹر پاکستان پاسٹر کاظم جدون ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند ان کو کاروبار میں اور ہر طرح کے جو روحانی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان سب میں خداوند اپنے بیٹے کو کامیاب سرخرو کرے، اور شیراز صاحب جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے اور اپنی برادری کے لیے خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنتے رہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آج ہم ذرا مختلف طرح سے پروگرام کرنے جا رہے ہیں، دعا کریں گے، اس کے بعد کلام پاک سے چھوٹی سی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد کرسمس کے حوالے سے میں اور پاسٹر عمران صاحب آپس میں گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو ہماری ایک روٹین کی گفتگو کی صورت میں ہم کریں گے، اور اسی طرح لگے گا کہ جیسے ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی ہماری ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس انداز سے ہم آپس میں ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کریں گے۔ ایونجلسٹ نازیہ شہباز ہمیں دیکھ رہی ہے، ملتان کی سٹی انچارج ہے آئمہ کی، اور میری آپ سے درخواست ہے ایونجلسٹ نازیہ کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوست احباب میں، واٹس ایپ میں بھی اس کا لنک سینڈ کیجئے اور فیس بک پہ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ ایونجلسٹ نازیہ شہباز ہماری آئمہ ملتان کی سٹی انچارج ہیں، اور ان کے شوہر ایونجلسٹ شہباز بھٹی صاحب وہ آرگنائزر ہیں سٹی ملتان کے، خداوند ان کو بہت زیادہ برکت دے، اور ایونجلسٹ دانیال جو ہیں وہ وہاں کے یوتھ انچارج ہیں ملتان سٹی کے، خداوند ان کو بھی بہت زیادہ برکت دے۔ تو میری ایونجلسٹ نازیہ شہباز سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کوئی پیغام دیکھنے والوں کو دینا چاہتی ہیں تو وہ ضرور کمنٹس میں لکھ دیں کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے پیغام کیا دینا چاہتی ہیں، اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کے دوران بھی جتنے نام نظر آئیں گے ہمیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں گے، اور اس کے بعد ہم آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کی صورت میں آج کا پروگرام جو ہے وہ کریں گے۔ ہاں جی، آپ کریں گے؟ ہاں جی، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ زندہ پیارے رحیم جلیل القدر بزرگ ترا آسمانی خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، کیونکہ تو تعریف اور حمد و ستائش کے لائق خدا ہے، اور تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، ہر ایک چیز پر غالب خدا ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو ناممکنات کا خدا ہے، تو معجزات کا خدا ہے، تو ناممکنات کو ممکنات میں بدل دینے والا خدا ہے، تو دعاؤں کا سننے والا خدا ہے، تو دعاؤں کو سن کر فوراً جواب دے دینے والا خدا ہے۔ زندہ خداوند تو اپنے لوگوں کی مصیبتوں کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، اور زندہ خداوند اپنے لوگوں کو بر وقت ان ساری آزمائشوں میں سے کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ زندہ خداوند میں ان ساری برکتوں کے لیے، ان ساری نعمتوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ زندہ خداوند اس کرسمس کے پرمسرت موقع پر میں ملک پاکستان کے لیے، آئمہ منسٹری پاکستان کے لیے، آئمہ منسٹری انٹرنیشنل کے لیے، اور آئمہ منسٹری افریقہ ریجن کے لیے، آئمہ منسٹری امریکہ ریجن کے لیے، آئمہ منسٹری یورپ ریجن کے لیے، آئمہ منسٹری ایشیا ریجن کے لیے، آئمہ منسٹری آسٹریلیا ریجن کے لیے، اور آئمہ منسٹری سینٹرل اور ایسٹ اور ویسٹ اور ناردرن اور ساؤتھ ایشین اور سارے بڑے اعظموں کے ساری سائڈوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سارے آئمہ کے عہدیداروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کرسمس کے موقع پر زندہ خداوند تو اپنے لوگوں کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ زندہ خداوند میں ملک پاکستان میں آئمہ کی ساری ٹیم کو نام بنام فردن فردن تیرے حضور میں یاد کرتا ہوں،
اس کرسمس کے موقع پر زندہ خداوند ان کے لیے ہر قسم کی فائنینشیل سپورٹ کو، ہر قسم کی جسمانی سپورٹ کو، ہر قسم کی روحانی سپورٹ کو مانگ لیتا ہوں، تاکہ زندہ خداوند تیرے لوگ مضبوط ہوں، ایکٹیو ہوں، اور جسمانی طور پر کسی طرح سے بھی سردی ان کے جسموں کو، ان کی صحت کو متاثر نہ کر سکے، کرونا ان کے جسم اور صحت کو متاثر نہ کر سکے، اور تیرے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ تیرے جنم دن کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ زندہ خداوند میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو تیرے پاک روح کی تحویل میں دیتا ہوں، اپنے سارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، سب کو تیرے پاک روح کی تحویل میں دیتا ہوں۔ پاسٹر عمران بھٹی، ان کی پوری فیملی، ان کی عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کو تیرے پاک روح کی تحویل میں دیتا ہوں، اور زندہ خداوند سب کے لیے یہ کرسمس کا تہوار خوشیوں بھرا اور مسرتوں بھرا ثابت ہو، اور اس کرسمس کے موقع پر زندہ خداوند تیرے لوگ تیرے ساتھ محبت اور تجھ میں بڑھنے کا زندہ خداوند تیرے ساتھ وعدہ کرنے والے۔ زندہ خداوند 22 دسمبر کیک کٹنگ سرمنی کے سارے پروگرام کو، سارے شیڈولڈ پروگرام کو تیرے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں۔ تیرا یسوع نام زندہ خداوند اس دن جلال پائے۔ جتنے مہمان آتے ہیں، جتنے تیرے حضور میں لوگ عبادت میں شمولیت کے لیے آتے ہیں، وہ سب لوگ زندہ خداوند تیرے نام کو جلال دینے والے بنے، ان سب کی زندگیوں میں تیرے یسوع نام کو جلال ملے، وہ سب لوگ تیرے نام کو دھن باد کہنے والے، اور تیرا یسوع نام ان کی زندگیوں میں جلال۔ پاسٹر فوزیہ گوری کے لیے، پاسٹر برناباس کے لیے، بھائی جمشید کے لیے، اور دوسرے مہمانان گرامی جو آتے ہیں، سارے آئمہ کے عہدیدار جو آتے ہیں، زندہ خداوند ان سب کے لیے تیری برکات کو، تیری ساری روحانی نعمتوں کو، زندہ خداوند جتنے لوگ اس وقت فیس بک پر، جتنے لوگ اس وقت یوٹیوب پر ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی، صحت کی، تندرستی کی دعا کو مانگتے ہیں۔ جتنے لوگ اس وقت بیمار ہیں، جتنے لوگ اس وقت بدرو گرفتہ ہیں، جتنے لوگ جادو کے ذریعے اثر ہیں، جتنے لوگ تعویذات کے ذریعے اثر ہیں، ان سب کے لیے زندہ خداوند تیری ساری جسمانی برکات نواز خداوند، تیری شفا کی تمام طرح کے خدا مشکل پریشانی تیرے بیٹے کی زندگی سے جاتی رہے، اس کے پورے خاندان کی زندگی میں سے تمام ابلیس کے جوئے بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹے، ان کی بیٹی کو، یسوع کے نام میں ان کے ماں باپ کو، ان کے عزیز دوستوں رشتہ داروں کو تیرے زخمی اور کبھی ہاتھ کے حضوری میں دیتے ہیں۔ تیرا بیٹا تیری پرارتھنا کرنا چاہتا ہے، تیری شکر گزاری کرنا چاہتا ہے، تجھے بڑھانا چاہتا ہے، تیرے گھر میں جانا چاہتا ہے۔ تمام رکاوٹیں، تمام جوئے، تمام بندھن جو ابلیس نے لگائے ہیں، آج یسوع مسیح کی قدرت کے وسیلہ سے جل کے بھسم ہو جائیں۔ خداوند خدا ابلیس کے جوئے تیرے بیٹے جرنیل سنگھ کی زندگی سے بھسم ہوتے جائیں۔ میں موجود ہے ایک ایک مسیحی تیرا بیٹا دیکھ تیرے خادم کو نہیں بلکہ تجھے کال کرتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا یسوع نام زندہ اور تیری محبت میں خداوند خدا یہ خدا بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم جو لائیو پروگرام میں ہیں خداوند تیرا شکر ہو، ہاللویہ، پریز دی لارڈ، خداوند تیری جے ہو، مسیح کے نام سے آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ جی بھائی جرنیل سنگھ صاحب، خداوند خدا آپ کو برکت دے۔ ہاللویہ جی، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ پاجی کی حال جی؟ ٹھیک ٹھاک جی بھائی، جے پربھو جی۔ ہاللویہ جی، ہاللویہ۔ تے بھائی جرنیل صاحب کچھ اپنا تعارف کراؤ، تانوں لائیو سن رہے نے سارے لوگ دنیا چ۔ میں کہ کوئی اپنا تعارف شارف کراؤ، کوئی اپنا نام دسو، کی کتھوں بول رہے ہو، کی تسی کردے ہو؟ جی میرا نام جرنیل سنگھ امرتسروں بولتا جی، پنجاب سے۔ امرتسر تو بولن رہے ہو؟ ایسا سر تانوں لائیو جڑا نا لائیو لوگ دیکھدے پے نے، اسی لائیو ہاں فیس بک تے فیس بک تے لائیو تانوں ذرا ہاتھ دا اشارہ دے دیو، ہاتھ دا اشارہ لا دیو۔ امرت سنگھ تو جرنیل سنگھ صاحب ساڈے نال نے، امرت سنگھ تو سر ہاتھ لانا ذرا، پنجاب تو ساڈے دوست نے، ہاتھ دا اشارہ ذرا دے دیو، ہاتھ دا ویو کر دیو۔ ساڈے نال لوگ فیس بک تے لائیو نے، اسی لائیو دعاواں کرنے پے لوگاں واسطے، تہاڈے واسطے بھی اسی دعا کیتی، پرارتھنا کیتی ہے
کہ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਦੁਬਈ ਚੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬਸ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਅਭੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ। ਬਸ ਕੀ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਬੂ ਦਾਬੂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 95 ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 95 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ तलावत करांगे। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में है, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसके चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। खुदावंद अपने कलाम पर सुने और समझे जाने पर बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा मेरे अजीज़ों, जिस तरह से हम पहले बता चुके हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो ज़रा दूसरे प्रोग्राम से हट के है। संजय टाडोले इस वक्त हमें देख रहे हैं। संजय टाडोले इज़ वाचिंग टू अस राइट नाउ। आई डोंट नो वेयर फ्रॉम ही इज़, बट आई एम स्पीकिंग फॉर हिम, for her. I don't know is she or he, but I'm speaking Sanjay Tadole for you in English. Hallelujah. That you are watching us. Praise the Lord. And God bless you, God bless your family, God bless your friends, God bless your relatives. पास्टर बरनबास साहब, हालेलुया। पास्टर बरनबास साहब, आपको इस प्रोग्राम में लाइव सेशन में हम वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर बरनबास साहब बेदार जलाली कलीसिया से। बहुत शुक्रिया पैर साहब आपका, आपकी मोहब्बत का जनाब। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। जी जी सर, खुदावंद आपको भी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और मेरे साथ इस वक्त नेशनल डायरेक्टर आइमा पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी आपसे बात करेंगे सर। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बरनबास साहब मेरी तरफ से और स्टेट डायरेक्टर पंजाब और उनकी फैमिली की जानिब से और मेरी फैमिली की जानिब से आपको एडवांसली क्रिसमस और न्यू ईयर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आपको भी सर बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। अपना पास्टर काज़िम साहब, हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। इमरान भट्टी साहब, आपको भी खुदावंद बहुत ज्यादा बरकत दे। आपने हमें याद किया, खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अजीजों आपको बताता चलूं कि पास्टर बरनबास साहब का ताल्लुक बेदार जलाली कलीसिया पाकिस्तान से है, जिसके पाकिस्तान में नेशनल डायरेक्टर जो है पास्टर ताहिर महमूद साहब है। चेयरमैन जो है वो पास्टर ताहिर महमूद साहब है, सीनियर पास्टर हैं पास्टर ताहिर महमूद साहब, वो इसके चेयरमैन हैं पाकिस्तान में। और पास्टर यूसुफ सुबा साहब जो हैं वो इसके नेशनल डायरेक्टर हैं। तो हम उनके लिए और उनकी पूरी टीम के लिए दुआ गो हैं कि खुदा उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, मेरी जानिब से, मेरे ख़ानदान की जानिब से
पास्टर इमरान भट्टी, स्टेट डायरेक्टर आइमा पंजाब और उनके पूरे ख़ानदान की जानिब से आपको बहुत ज़्यादा क्रिसमस की और नए साल की मुबारकबाद कबूल हो। हारून सलामत साहब हमें देख रहे हैं। हारून सलामत साहब, आपके लिए भी हमारी तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों और आप और आपके ख़ानदान को खुदावंद बहुत ज़्यादा बरक़ात से नवाजे और आप इसी तरह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें, मसीह में रहें, तसल्ली और इत्मीनान में रहें और मसीह की सारी बरकतें और रूहानी नेमतें आपके लिए हम मांग लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा इमरान साहब, आज क्रिसमस के मौके की मुनासबत से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो आलिम हैं, स्कॉलर्स हैं हमारे, वो भी करते आ रहे हैं और क्रिसमस की अहमियत के बारे में वो बता रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, उनको भी वो जवाबात दे रहे हैं। तो इनके साथ साथ जो क्रिसमस की रसूमात होती हैं, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देने का सिलसिला होता है, उन पर भी मिला जुला लोगों का रद्द अमल आ रहा है। फेसबुक की जो ज़ुबान है उसमें कहा जाता है कि बरसाती मेंढक एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि इस मौका पर जो मुखालफिन होते हैं क्रिसमस के, वो सामने आ जाते हैं कि जी ये बुत परस्तों का रस्म व रिवाज है और मिस्रियों की ये ईजाद है, तो यीशु मसीह का दिन इस दिन को नहीं मनाना चाहिए। तो हमारा जो है आज हम इस पे तो खैर बात नहीं करेंगे, ये एक अलग से मौजू हो जाता है। हमने आज अच्छे टॉपिक पर बात करनी है, क्रिसमस के मौजू पर बात करनी है, क्योंकि हम तो मसीह की आमद के लिए खुश हैं और इतने खुश हैं कि उसने हमें उस अबदी अजाब से निजात दी जो अदन से शुरू हो गया था और जिसका इंसान के पास मदावा नहीं था, कोई इंसान के पास उसका कोई अजाला नहीं था। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए वो अजाला बनाया और हमारे लिए रास्ते बनाए और हम पर वो फजल किया जो यीशु मसीह से पहले ना नूह के किस्मत में था वो अजाला करना, ना इब्राहीम उस मयार तक पहुंच सके, ना याकूब और बनी इसराइल के दूसरे अंबिया कराम इस मयार तक पहुंच सके और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक बाइबल कहती है कि मौत ने सब पर हुक्मरानी की। तो हमारे लिए ये बड़ी ही खुशी का दिन होता है कि उस दिन हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ था। तो जब निजात दहिंदा पैदा हुआ था तो यूसुफ और मरियम, जाहिर बात है कि वो पहले लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को वेलकम किया था। तो यीशु मसीह को वेलकम करने में मरियम और यूसुफ के साथ साथ चरवाहे भी थे, मजूसी भी थे और ये सारे ही हमारे मुआशरे में के ऐसे तबके में गिने जाते हैं जिनको मुआशरा कोई हैसियत देने को तैयार नहीं होता है। तो इमरान साहब, मैं चाहूँगा कि हम इस बात पे गौर करें कि चरवाहों को और ये जो मजूसी थे इनका यीशु मसीह की पैदाइश में क्या रोल बनता है, या अगर हम उनके बारे में कुछ मालूमात अपने सामईन को देना चाहेंगे तो किस किस तरह से हम उन तक पहुँचा सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये शर्फ बाजियाबी हासिल किया। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से नेशनल डायरेक्टर आइमा पाकिस्तान पास्टर काजिम जदून साहब की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। क्योंकि पास्टर साहब अभी 1 दिसंबर से ही गालिबन नवंबर एंड से ही लोग सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, और क्रिसमस को विश करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मुबारक महीना कहकर ये हम सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और जब 1 दिसंबर था तो तब ही मैंने भी बहुत सारे लोगों को विशिंग बेस्ट विशेस जो है वो दी और कहा कि ये मुबारक महीना आपकी ज़िंदगियों में खुशियों भरा हो और इस मुबारक महीने के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। अब ये मुबारक महीना क्यों कहा जाता है जी कि मुबारक महीने के वसीला से खुदा आपको बरकत दे, या मुबारक महीना जो है आपकी ज़िंदगी में बरकतें लाए, या मुबारक महीने के वसीला से खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो मुबारक महीना हम एक कहते हैं, विश करते हैं, तो बेस्ट विशेस एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और पूरा महीना डे बाय डे हम केक कटिंग करते हैं और जो है लोगों को मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को जो है इनवाइट करते हैं, ख्वाह वो सियासी हों
خواہ وہ مذہبی ہوں، تو ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر کرسمس کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور کیک کاٹیں۔ یہ پورا مہینہ تقریبات چلتی ہیں، چرچز ہوں، اور اب تو کافی دفاتر ایسے ہیں، آفیسز ایسے ہیں جن میں کیک کٹنگ، جیسے سیکریٹریٹ ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے کافی ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان میں کیک کٹنگ سرمنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی آئی تھنک شاید ہوتی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جب جیسے ہمارے گورنر صاحب ہیں اور اس طرح کافی جو سیاسی سیلیبریٹیز ہیں وہ مسیحی لوگوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹتے ہیں، لیکن کیک کاٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ایک ابہام ضرور رہتا ہے کہ شاید ہم جو کیک کاٹ رہے ہیں یا وش جو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بیٹا چنا ہے، خدا نے بیٹا دیا ہے۔ تو مسیحی مذہب کا جو ایمان ہے اس کی بنیاد ہے کہ خدا ایک ہے، نہ وہ بیٹا جنتا ہے اور نہ وہ بیٹا جن سکتا ہے۔ خدا روح ہے اور خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ گو کہ خدا بھی ایسے تعلق انسان سے چاہتا ہے کہ وہ روحانی طور پر سمجھے، روحانی طور پر اس سمجھ کر اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے۔ اور جب ہم روحانی طور پر سمجھتے ہیں، نہ روح کچھ کھاتی ہے، نہ روح کچھ پیتی ہے، اور نہ روح کی کوئی شادی بیاہ ہوتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ جب ہم اس جہان سے جائیں گے تو آسمان پر کوئی حور شور نہیں ملے گی، کوئی شادی شدی نہیں ہوگی، تو وہاں پر سب فرشتوں کی مانند آسمان پر ہوں گے۔ تو یہ جسمانی تعلقات ہیں، جسمانی باتیں ہیں جی، جیسے ہم کسی کو نگلیکٹ کرنے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کا مذہب جو ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ خدا نے بیٹا چنا ہے، حالانکہ مسیحیت کا دور دور سے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے ہم کوئی ایسی توقع رکھتے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم کے نزدیک آئے۔ ہم اس کو کفرانہ باتیں کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو کہ طاہر ہے اور عورتوں میں مبارک ہے، جب تک جہاں ہے، جب تک دنیا ہے وہ مبارک ہی رہیں گی۔ آئندہ زمانہ کے لوگ اور نیکسٹ زمانہ کے لوگ جو کوئی بھی ہے وہ سب اس کو مبارک ہی کہتے رہیں گے۔ ہاللیلویا جی، پریز دی لارڈ۔ اچھا میں تھوڑی سی بات کو تھوڑا سا رخ چینج کرتا ہوں۔ اس دفعہ جو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے اور سابقہ سالوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ کیرل سروس جو ہے وہ پاکستان میں جو ایک سسٹم ہے وہ 24 کو ہی ایک شیڈول بنایا جاتا ہے کہ 24 کی رات جو ہے وہ کیرل سروس ہوتی ہے۔ لیکن میں عزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باہر کی کنٹریز میں 1 دسمبر سے یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 1 دسمبر سے مختلف علاقوں میں جو چرچز کے لوگ ہیں وہ کیرل سروس کرتے ہیں، اور اس کا جو چندہ کلیکشن ہوتا ہے وہ مختلف اورفن سینٹر میں، ویڈو سینٹرز میں اور نیڈی لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چرچ کی سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چرچز کے باہر جو ہے وہ یہ جو ہرن وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی جو پیچھے سانتا کلاس کی ایک بگی بنتی ہے وہ خریداری کرتے ہیں، اور چرچ کے باہر ان کی سجاوٹ کی جاتی ہے۔ چرنی کا ایک ماڈل بنایا جاتا ہے، وہ چرنی کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو وہ سب کے لیے وہ چندہ کلیکشن 1 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا فرد بشر رہ نہ جائے جو کرسمس کی خوشیاں منانے سے محروم رہ جائے۔ تو پہلے سے اس کا جو ویلکم ہے یسوع مسیح کا وہ ہو جاتا ہے شروع، کیرل سروس بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان میں یہی وجہ ہے کہ موسٹلی پیپل جو ہیں وہ اپنا تیاریاں کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کو ہم فائنینشلی سپورٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم 1 تاریخ سے کرسمس منانا شروع نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کرسمس ہے وہ 24 سے شروع ہوتا ہے اور 25 دسمبر کی شام کو ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو ایسی بات نہیں ہے۔ مسیح تو پورا سال ہی ہمارے دل میں ہوتا ہے، اور مسیح کی جو خوشی اور تسلی اور اطمینان ہے وہ ہم ہر وقت ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک تہوار جو خداوند نے پرانے عہد میں بھی مقرر کیے تھے انسان کی مختلف یادگاریوں کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، بے شک جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن بائبل میں اس کو نہ منانے کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے،
کہ نہ مناؤ. جب بائبل کہتی ہے کہ خوش رہو خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، تو اگر ہم ایک خوشی کا تہوار منا لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کی سالگرہ منا سکتے ہیں، اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں گھر میں منا سکتے ہیں، تو اتنی بڑی خوشی کہ ہمیں ابدی عذاب سے نجات مل گئی. ہمارے ایسے جو گناہ تھے جو ہم نے کیے نہیں تھے، ہمارے باپ دادا نے کیے تھے اور ہم ان میں پستے چلے جا رہے تھے، اگر ہمیں ان گناہوں سے آزادی مل گئی ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات مل گئی ہے، تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا خوشی کا مقام ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، یہ بات چھوڑ دیں کہ یہ بت پرستوں کا دن ہے، یہ کسی کا دن ہے. ہمیں پہلی تاریخ سے کیرل نائٹ سروس شروع کرنی چاہیے، اور اس چندہ کلیکشن کے لیے ہم اپنے مختلف لوگوں کو چنیں کہ ہم اس چندہ کلیکشن سے کس کس کی مدد کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ ہے اصل ہمارا کرسمس، کہ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں. اگر یسوع مسیح نے میرے لیے اپنی صلیب پر جان قربان کی ہے میرے لیے، تو میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے. اور ہمارے لیے خوشی کا زیادہ مقام تب ہوگا جب ہم اسی پیغام کو لے کر اپنے کسی اور بھائی کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی یسوع مسیح نے تمہارے لیے یہ کیا ہے. تو میرے عزیزو، یہ اصل کرسمس ہے. اچھا عمران صاحب، اگر تو آپ اسی بات پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس بات پہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتے تو اگلے جو ویلکم کرنے والے تھے ان کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں. کیرل نائٹ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کیرل نائٹ پہ اگر میں نے جتنی روشنی ڈالی ہے اس کے علاوہ مزید آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کی روشنی جو ہے وہ کافی ہے، لیکن پھر بھی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسے کرسمس کا جو اصل اور لفظی جو مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے اجتماع اکٹھا کرنا مسیح کے نام میں، کرائسٹ ماس ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم نے بہت سارے لوگوں کے پاس جانا بھی ہے، کیونکہ خدا کی خوشخبری بہت سارے لوگوں تک پہنچی. اب جو گڈریے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس بھی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری پہنچی، اور خدا نے ان جو طریقی میں بیٹھے تھے، اندھیرے میں بیٹھے تھے، ان پر نور چمکایا. اب گڈریے لوگ کہتے ہیں جی گڈریوں کو ہی کیوں پیغام دیا گیا؟ خدا بادشاہوں کو بھی پیغام دے سکتا تھا، خدا اور لوگوں کو بھی پیغام دے سکتا تھا، گڈریوں کو ہی کیوں دیا گیا؟ گڈریوں کے پاس کاہن جو تھے، کاہن گڈریوں کے پاس جاتے تھے جن کے پاس جیسے ہیکل میں قربانی ہوتی تھی، تو گڈریوں کے پاس وہ کاہن جاتے تھے اپنے مواشی لینے کے لیے. مواشی لینے کے لیے جب وہ جاتے تھے تو وہاں پر جا کر وہ گڈریوں سے خرید و فروخت کرتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے. اب لیول دیکھیے، اب کہیں جی کاہن یا ہیکل کے جو لوگ ہیں وہ کیوں جا کر اتنے چھوٹے لیول پہ بات کر رہے ہیں، جا کر یا وہاں سے خرید و فروخت کر. حالانکہ جب دیکھا جائے تو کاہن کی ذمہ داری تھی کہ وہ جب قربانی کے لیے وہاں پر بکرا بچڑا لیا جاتا ہے اس کو چیک کرے، اور چیک کر کے اور ہیکل میں جو جانور ہے وہ لے کر آئے. کچھ لوگ ہیکل میں خود لے کر آتے تھے خرید کر، اور کچھ جب سالانہ قربانی گزرانی جاتی تھی تب کاہن جو ہے وہ خود وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو بکرے بچڑے ذبح کیے جاتے تھے وہ خرید کر لاتے تھے، اور ان کو جانا انہی لوگوں کے پاس پڑتا تھا منڈیوں میں، یعنی کہ اور جا کر چھوٹے لوگوں سے بات چیت کرنی پڑتی تھی، ان سے مال مواشی قربانی کے لیے جانور خریدنا پڑتے تھے. خدا نے بھی اپنے بیٹے کی جو اپنا اس کا لختے جگر ہے اور فسح کا برہ جو ہے اس کی خوشخبری ان کو دی تاکہ وہ پیغام لے کر آگے جائیں، اور آگے جا کر کاہنوں کو اور راستے میں جب جیسے جیسے وہ چلتے گئے اور راستے میں بتاتے گئے کہ ہمیں یہ پیغام ملا ہے، ہمیں یہ خوشخبری کا پیغام ملا، ہمیں بشارت ملی ہے، اور بشارت یہ ہے اور کہ تمہارے لیے ایک نشان ہے کہ ایک دنیا کا نجات دہندہ یعنی منجی خداوند پیدا ہوئے ہیں، اور تمہارے لیے نشان یہ ہے کہ جب تم اس بچے کو دیکھو تو وہ کپڑے میں لپٹے اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اسے، تو یہ تمہارے لیے نشان ہوگا اس کا کہ جس کی بشارت دی گئی ہے وہ یہ ہے. تو وہ راستے میں جب چلتے گئے تو وہ راستے میں سب کو وہ خوشخبری بشارت بتاتے گئے کہ وہ منجی، وہ خداوند فسح کا برہ جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے، جس کی ایک ہی بار قربانی دی جائے گی. اور مجوسی جو ہے خدا
ان سے بڑے بادشاہوں کو بھی چن سکتا ہے. انہیں 3 بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. بہت سارے مجوسی تھے لیکن 3 کا ذکر آتا ہے جنہوں نے گفٹس خداوند کو دیے. اور میرے خیال میں 3 گفٹس کی وجہ سے ہی ان کا شمار 3 مجوسی کیا گیا ہے. ویسے تو کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ وہ لکھا ذکر آیا. اب بائبل مقدس میں زیادہ تر ہمیں یہی ذکر ملتا ہے کہ جن کو برکت ملی ہے اور جن پر لعنت ہوئی ہے. 2 کیٹیگریز ہی زیادہ نظر آتی ہیں کہ ان کا ذکر ہی آتا ہے. تو اسی طرح جب 3 گڈریوں مجوسیوں نے جو گفٹ دیے ان کا ہی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے گفٹ پرووائڈ کیے. اب جب جو گڈریے تھے ان کو کام الگ دیا گیا کہ وہ جائیں اور جا کر وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں اور ان کو نشان بتایا گیا. اب جو بادشاہ یعنی کہ 3 مجوسی جو ہے مجوسیوں کو جو کام دیا گیا ان کو کام دیا گیا کہ وہ ڈائریکٹلی ان کی رسائی بادشاہ کے محل یعنی کہ بادشاہ کے تخت تک تھی. تو وہ ان کو یہ پیغام دیا گیا تاکہ وہ جا کر بادشاہ کے تخت کو بھی یہ پیغام دے, بادشاہ جو تخت نشین ہے اس کو بھی یہ پیغام دے کہ ایک بادشاہ پیدا ہو گیا ہے جس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہے. اچھا اس سے مجھے یہ بھی بات یاد آئی کہ مجوسیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ تھے. عام طور پہ ہم 3 بادشاہ مشرق کے ہیں, ایک بڑا مشہور گیت بھی ہے. لیکن اگر ہم شاہی ادب و آداب کو دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کا بادشاہ آتا ہے تو اگلے ملک میں وہ اپنا سفارتکار بھیجتا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں اور میرے لیے کوئی ویلکم کا ارینج کیا جائے. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا کوئی صدر آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے بھی صدر جاتا ہے. اگر صدر دستیاب نہیں ہے تو وائس پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے, جو نائب صدر ہوتا ہے, وہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے جاتا ہے, یعنی کہ ہم منصب جاتا ہے. تو وہاں پہ مجوسیوں کے بارے میں ہمیں ایسا ملتا نہیں ہے, بلکہ مجوسی اس ملک میں خود جاتے ہیں, اس ملک میں جا کے گھر گھر جا کے یہ سناتے ہیں لوگوں کو کہ مجوسیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اور حیرت ناک جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ بادشاہ تو پیدا نہیں ہوتے, پیدا تو شہزادے ہوتے ہیں. وہ پھر ولی عہد ان میں سے کوئی ایک بنتا ہے اور پھر وہ بادشاہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ایک بالکل شاہی اداب سے ہٹ کر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بادشاہ پیدا ہو رہا ہے, حالانکہ شہزادے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی ادب کے لحاظ سے اور ہمارے معاشرتی جو ہسٹری ہے شروع سے چلتی آ رہی ہے اس میں شہزادے ہی پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں وہ بادشاہ بنتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کا یہیں پہ ہمیں مرتبہ نظر آ جاتا ہے کہ مجوسیوں نے شروع میں ہی یسوع مسیح کو کیا مرتبہ دے دیا. تو بڑی معذرت, بعد میں شاید میں یہ بات بھول جاتا کیونکہ آج ہم گفتگو کے انداز میں اس پروگرام کو کر رہے ہیں تو اس لیے گفتگو جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے, عام انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. تو اسی طرح سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ آپ کا بھی جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں برقرار رہے. اور اسی گفتگو میں اگر آپ کا بھی کوئی سوال بنتا ہے تو آپ اس کو کمنٹس میں کر سکتے ہیں, ہم اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں گے. زیادہ تر ہمارے بھائی سوال یہی کریں گے جی کرسمس کہاں پہ لکھا ہوا ہے جی منانا. ہاں جی, ان کو بتاتے بھی جائیں بھائی کہاں پر لکھا ہے کہ نہیں منانا. آپ یہ بتا دیں, ہم یہ بتا دیں گے کہ کرسمس کہاں پہ لکھا ہوا ہے منانا. تو بات کرنے کا مطلب ہے کہ بادشاہ, جب وہ 3 بادشاہ, میرے خیال میں پاسٹر صاحب وہ چھوٹے ملک کے بادشاہ تھے جو یہ بھی ہو سکتا ہے, گنتی میں نہ آتے. ہاں جی, یہ بھی مختلف روایات ہیں. کچھ اس کو یمن کے علاقے سے بتاتے ہیں, کچھ اس کو فارس کے موجودہ جو ایران کا علاقہ ہے وہاں سے بتاتے ہیں, اور کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کا تعلق دانیل کے قبیلے سے تھا اور وہ عالم لوگ تھے اور وہ علم فلکیات کے ماہر تھے, ستاروں کا ان کے پاس علم تھا, اور اس کے علاوہ وہ دوسرے علوم بھی جانتے تھے جو جتنا یعنی کہ جیسے دانیل نبی جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر بھی کرتے تھے. تو یہ بھی اس دانیل کی جو قبیلہ تھا اس میں یہ موجود تھے لوگ. اور 18 قضات 18 باب میں 17-18 باب میں بھی ہم ایک لاوی کی کہانی پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانیل کا قبیلہ کیوں نہیں ترقی کر سکا تھا اور کیوں نچلے طبقے میں چلا گیا اور پیچھے رہا روحانی طور پر. اس کی کہانی, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر ہمیں جو ہے وہ قضات 17 اور 18 باب میں نظر آتا ہے, جب ایک لاوی جس کا کام, جس کو کوئی وراثت نہیں دی گئی تھی, جس کو کوئی جائیداد 12 قبیلوں میں سے نہیں دی گئی تھی, بلکہ لاوی کو سارے جو 11 قبیلے تھے وہ سب کچھ پرووائڈ کرتے تھے اور ان کے دیے ہوئے پر لاوی کا جو قبیلہ ہے وہ گزارا کرتا تھا. ان کے ہدیہ جات پر, دہ یکیوں پر, چندوں پر اور ہدیہ شکرانوں پر لاوی کا جو قبیلہ ہے وہ کرتا تھا. تو قضات 17-18 باب میں
लावी का जो एक काहिन था लावी के कबीले से, उसको चांदी के सिक्कों और एक सूट का लालच दिया गया और बनी इसराइल के जो बुत थे उनके आगे तपावन तैयार करने को उसके आर्डर दिया गया और उनके बुतों के आगे तपावन उन्होंने तैयार किए और उसको सजदा किया। थोड़ा सा लालच शो किया दानियल के कबीले के इस लावी ने, जिसकी वजह से दानियल के कबीले को खुदा ने सज़ा दी। ये रवायात के मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल की कहानी जो है वो दानियल के कबीले के लावी की मौजूद है, जिसकी वजह से दानियल का कबीला तरक्की नहीं कर सका था। तो ये भी वजह हो सकती है कि बादशाह होने के बावजूद खुदा ने उनको वो मर्तबा ना दिया हो जो जिस मर्तबे भी वो लायक थे। इमरान साहब की बात कि वो छोटे मुल्क के बादशाह हो सकते हैं, और आमतौर पे आजकल भी हम दुनिया में यही देखते हैं कि छोटे मुल्क का जो बादशाह होता है उसको रिसीव करने के लिए या तो अगले मुल्क का वज़ीर ख़ारजा आ जाता है, या वज़ीर दाखिला आकर रिसीव करता है, या वज़ीर इतलात और नशरियात आकर रिसीव करता है। तो छोटे मुल्क के बादशाह को बड़ा मुल्क जो है वो प्रेसिडेंट वाकई जो है वेलकम करने के लिए अक्सर नहीं आता है। तो इस बात पे भी वजन है आपकी। तो स्टार के बारे में भी काफ़ी खुसूसियात पाई जाती हैं। कुछ आलिम जो है वो कहते हैं इसको कहते हैं नोवा स्टार। ये तब ही मंजर आम पर आता है जब कोई बड़ी पेशन गोई होती है या बादशाह, जैसे आपने कहा कि बादशाह पैदा नहीं होते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाह पैदा हुए, क्योंकि फरिश्तों ने भी कहा कि वो तख्त दिया तुम्हारा बाप उसके बाप दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा। और अच्छा, फरिश्तों ने सलामती का शहजादा कहा था, मजूसी उसको बादशाह कह रहे हैं, लेकिन फरिश्तों ने सलामती का शहजादा कहा था। अजीब मशीर खुदाए बाप सलामती का शहजादा, तो दोनों लक़ब हमें मिल जाते हैं। नहीं, लूका में लिखा हुआ है, लूका की अंजील है, मैं अब यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं अभी कि उसके लिए बादशाह के वो अपने उस खुदा से उसके बाप दाऊद का तख्त देगा। तो और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। तो बादशाही का भी बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान साहब, आपने इस आयत की जानिब भी हमारी तवज्जो मबजूल करवाई। और मेरे अजीज़ों, आपके दिलों में कोई सवाल उठ रहा है, कोई सवाल बन रहा है, तो आप ज़रूर वो कर सकते हैं। और लाइव प्रोग्राम के बाद भी अगर आप हमें सुनते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर या दूसरे किसी सोशल मीडिया ज़रिए पर, तो आप अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर रख सकते हैं। हमारी कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र होती है और हम कमेंट्स को बहुत गहरे तौर पर देखते हैं, ताकि हम अपनी जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें नई जिद्दत पैदा कर सकें। जी बिल्कुल। तो बात हम कर रहे थे नोवा स्टार की। हाँ, नोवा स्टार। ये भी तब रूनुमा होता है या मंजर आम पर आता है जब कोई बड़ी पेशन गोई होती है खुदा की तरफ से। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि वो ख़ास एक स्टार था जिसको इल्म फल्कियात के माहिर मशरिक जो पूरब के बादशाह थे वो समझते थे उस बात को, उसकी अलामत समझते थे कि ये जाहिर कर रहा है कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। हालांकि हमारे पास मेरे ख्याल में मजूसियों के पास जो फरिश्ता आया वो कब आया, ये कहाँ पे है कोई नहीं, मजूसियों के पास किसी फरिश्ते की आमद का उनको नहीं है। स्टार्स का उन्होंने अपने इल्म की बेस पर ये अंदाजा लगाया था और खुदा बादशाह पैदा किया कि आप जाएं और वहां पर। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि गडरियों के पास पैगाम गया, फरिश्ता पैगाम लेकर गया, लेकिन मजूसियों ने अपने इल्म के जरिया से, क्योंकि उनके पास सोर्सेज थे इल्म को जानने के लिए, इल्म फल्कियात को समझने के लिए, तो उनको खुदा ने हिकमत और दनाई दी हुई थी। और जो गडरिये थे उनके पास कोई सोर्सेज नहीं था इस बात को, इस खुशखबरी को समझने के लिए। इसलिए खुदा ने अपना फरिश्ता उनके दरमियान भेजा ताकि वो उस बात को समझ सकें, उसकी हकीकत जान सकें कि तुम्हारे लिए मुनज्जी यानी कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का निजात दींदा पैदा हुआ है। और लिखा हुआ है कि वो खुदा की तमजीद करते हुए और कहते हैं कि आओ हम उस बच्चे की तलाश में चले जिसका पैगाम में मिला, और वो निकले खुदा की तमजीद करते हुए। ये बड़ी बात है। और दूसरी इनमें जो एक अलग बात जो है, दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि मजूसी जो है वो उसी रात और चरनी में ही पहुंच गए। चरवाहे जो है वो चरवाहे उसी रात पहुंच गए, लेकिन मजूसी जो है वो जब पहुंचते हैं तो उनके बारे में बाइबल में लिखा है कि बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ देखा। तो वहाँ पे यूसुफ हमें नज़र नहीं आते हैं। और दूसरी इसकी सबूत ये है कि हेरोदिस ने जब 2-2 साल के बच्चे मरवाए तो उसने वो आइडिया लगाया था
کہ کب وہ ہم پوچھ کے گئے ہیں اور کب تک ان کو واپس آ جانا چاہیے تھا. تو تحقیق کر کے بھی 2 سال کے بچے اس نے قتل کروائے تھے ہیرودیس کے. اور تیسری بات یہ کہ اگر مجوسی گڈریوں کے ساتھ ہی پہنچے ہوتے, چرواہوں کے ساتھ ہی پہنچے ہوتے, تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کے سونا مر اور لبان ان کو نظر کیا گیا تھا تو یوسف اور مریم کو کافی دولت مند ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل میں وہ کمریوں کا جوڑا جو ہے وہ اس کی قربانی دیتے ہیں. اور یہودی شریعت میں یہ سب سے جو غربت کا یا غربت کی لکیر کے نیچے کے لوگ ہوتے تھے ان کو خدا نے یہ چھوٹ دی ہوئی تھی کہ آپ کم از کم کمریوں کی ایک جوڑی جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیکل میں جانے تک بھی ابھی تک مجوسی ان کے پاس نہیں آئے تھے. اور تفسیر نگار کہتے ہیں کہ کم از کم یہ 8 ماہ سے لے کر 2 سال کا عرصہ اس میں مجوسیوں کو لگا یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے. تو یہ بات تواریخ کے مورخ جو ہیں وہ بتاتے ہیں, لیکن یہ ایک روایت ہے. حتمی طور پر ہم اس بات کو نہیں کر سکتے. اگر ہم حتمی طور پر کہیں تو بس یہ ہے کہ جی ہیرودیس نے 2 سال کے بچے مجوسیوں کے انتظار کی وجہ سے مروا دیے تھے کہ جی اب تک ان کو آ جانا چاہیے تھا. اگر وہ اب تک نہیں آئے تو اس نے اس وقت سے اندازہ کر کے تو 2 سال کے بچے مروا دیے تھے. اور یہ سونا مر اور لبان کے بارے میں بھی اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ جب 2 سال کی عمر میں انہوں نے مجوسیوں نے جا کر سونا دیا, ان کو گفٹ دیا, تو یہ بھی خدا کا ایک بڑا پلان تھا ان کی مائیگریشن کے لیے. ان کو وہاں پر ان سے وہاں سے مصر سے ناصرت کے سفر کے لیے مائیگریٹ کرنے کے لیے اور یعنی کہ ہجرت کرنے کے لیے ان کے پاس سورسز نہیں تھے. تو خدا نے ان کے لیے پلان کیا اور ان مجوسیوں کو بھیجا جو سونا لے کر کے. ان سے پھر انہوں نے جو ان کی ہجرت کے جو اخراجات تھے وہ ان سے انہوں نے وہ پورے کیے اور خداوند یسوع مسیح کو وہ وہاں پر لے کر گئے جہاں پر وہ ناصری کہلایا, جس کے لیے پیشن گوئیاں بھی ہے کہ وہ ناصری نہیں. تو صاحب اس سے تو پھر آپ کی بات سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ مصر میں گئے. مصر میں یعنی کہ مصر کے ملک میں جا کے انہوں نے یسوع مسیح کا دیدار کیا, تو پھر انہوں نے اپنا سورسز بنائی ٹکٹ کے یا جو بھی سفری اخراجات, پھر ناصرت میں آئے. نہیں, خداوند یسوع مسیح کی جو ولادت ہے, پیدائش ہے, وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ بیت الحم کے علاقے میں. بیت الحم میں. اور جب 2 سال تک خداوند یسوع مسیح کہاں پر رہے؟ بیت الحم میں. بیت الحم میں ہی رہے ہوں گے میرا خیال, کیونکہ جب مجوسی جاتے ہیں تو وہ بھی جا کر اسی بادشاہ سے پوچھتے ہیں جا کر. نہیں تو 2 سال کی عمر میں اگر یسوع مسیح وہاں ہوتے تو یسوع مسیح بھی خدا نہ خواستہ شہید کر دیے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ 2 سال کی عمر سے پہلے فرشتے نے ان کو پیغام دے دیا کہ اب جو ہیرودیس جو ہے اس بچے کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو آپ یہاں سے نکل جاؤ. تو مجوسیوں کی آمد کا واقعی ایک تحقیق طلب بات ہے کہ مجوسی کس وقت ان کے پاس پہنچے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ 8 ماہ یا 1 سال کے عرصے میں مجوسی وہاں پہنچے اور وہیں سے خواب میں ہدایت پا کر مجوسیوں نے راستہ بدل لیا. ادھر سے خدا کے فرشتے نے یوسف کو کہہ دیا کہ اب ہیرودیس جو ہے مجوسیوں کے واپس نہ جانے کی وجہ سے غصے میں آ گیا, لہذا تو اس بچے کو لے اور مصر کو نکل جا. تو یہ ہم مصر میں گئے یا ناصرت میں گئے؟ وہ مصر میں گئے تھے. مصر میں جب ہیرودیس کی ڈیتھ ہو گئی اور ارخلاؤس اس کی جگہ بادشاہ بن گیا تو پھر خدا کے فرشتے نے اس کو کہا کہ اب ہیرودیس مر چکا ہے تو ارخلاؤس جو ہے نا وہ بادشاہ بن گیا. تو ارخلاؤس کا سن کر بھی یوسف جو ہے وہ ڈرا واپس آنے سے. تو پھر فرشتے نے کہا کہ نہیں, جو تیری جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں, اب تو جا اپنے علاقے میں. تو پھر وہ جو ہے وہ ناصرت کے علاقے میں آ کے آباد ہوئی. نہیں, یہاں پہ تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی بات کی. یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کی سہیل انجم صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, موسٹ سینئر پاسٹر ہیں, ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں. بہت شکریہ. ہماری گفت و شنید آپس میں چل رہی ہے اور بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے. آپ ایڈ ہو سکتے ہیں, تو اگر آپ ایڈ ہو سکتے ہیں تو بھی ویل اینڈ گڈ, کیونکہ پاسٹر عمران صاحب کا موبائل اس میں آپ ایڈ نہیں ہیں, تو میرے موبائل میں آپ واٹس ایپ پہ ایڈ ہیں. تو اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو ہم شکر گزار ہوں گے. موسٹ سینئر پاسٹر ہیں, پریسبیٹیرین چرچ سے ان کا تعلق ہے, ساہیوال کے علاقے سے, اور بہت اچھے خدا کے خادم ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں ساہیوال کے علاقے میں. تو عمران صاحب ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. ہاللیلویہ. اچھا, آپ کے خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش بیت الحم میں ہوئی. ہاں, بیت الحم یروشلم میں ہے. ہاں جی, یروشلم.
اور یروشلم میں جب خداوند یسوع مسیح کے پاس خدا کا یوسف کے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم مائیگریٹ کرو، یہاں سے نکل کر کہاں پر جاؤ؟ مصر میں؟ میرا خیال ہے کہ مصر کی طرف جانے کا کہا گیا. مصر سے پھر خدا کے فرشتے نے کہا تم ناصرت میں چلے جاؤ. ہاں جی، میرا خیال یہی ہے. بائبل میں چیک کیجیے، بائبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے. اور میرا خیال ہے کہ متی کی انجیل میں اس کو زیادہ واضح انداز میں لکھا ہوا ہے لوکا کی نسبت. ہاں، مصر کو بھاگ جانا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہاں، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو. تو جب مجوسیوں نے دیکھا کہ خدا نے ان کو بتا دیا کہ بھئی اب واپس نہ جانا ہیرودیس کے پاس، تو خواب میں ان کو یہ رہنمائی دی گئی خدا کی طرف سے. تو مجوسیوں نے اپنا جو ہے راستہ بدل دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ خدا سے واقف تھے، خدا کی ذات سے، خدا کے پیغامات کو وہ سمجھتے تھے. اس بات سے تو کم از کم یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ خدا پرست لوگ تھے. اور علم نجوم یا علم فلکیات کا خدا کے لوگوں کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک حیوان کا عدد بتایا جاتا ہے 666، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ صاحب حکمت کے لیے موقع ہے. تو صاحب حکمت ہی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، وائز مین ان کو کہا جاتا ہے، عقل مند لوگ، مجوسی لوگ. تو یہ اچھا ایک تاثر ہمیں مل گیا کہ یہ خدا کے پیغام کو سمجھنے والے لوگ تھے. تو اگر چرواہوں نے خدا کے پیغام کو سمجھا تو یہ بھی خدا کے پیغام کو سمجھ گئے ہیں. لیکن دونوں کے جو خدا کے پیغام دونوں تک پہنچایا گیا، مجوسیوں کو کہا گیا کہ اب واپس نہیں جانا، اور گڈریوں کو کہا گیا کہ تم نے جانا ہے. گڈریوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے اور مجوسیوں کو روکا گیا ہے خواب کے ذریعے، جو خدا کا جو پیغام یعنی کہ جس طریقے سے ملا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ مصر کو بھاگ گئے ہیں. جب بچے کو دیکھنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد اور گفٹ دینے کے بعد، جب وہ سفر میں تھے واپس جانے کے لیے، تو راستے میں رات ہوئی ہوگی یا دن میں انہوں نے اسٹے کیا ہوگا، تو سو گئے تھے. تو سوتے میں پھر خداوند کے فرشتہ نے ان کو کہا کہ اب ہیرودیس کے پاس. اچھا، وہ مصر سے واپس اسرائیل میں آئے ہیں، وہاں پہ نہیں گئے وہ؟ ہاں جی، مصر سے واپس، مصر سے پھر وہ واپس اسرائیل میں واپس آئے ہیں. وہ اسرائیل کے ملک میں چلا جا. تو اسرائیل کا ملک پورا فلسطین ہی ہے، اور فلسطین کے کس علاقے میں جا کر بسے وہ پھر یہ لکھا ہے. مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کا علاقہ یہودیہ ہی انہوں نے منتخب کیا تھا جہاں وہ جانا چاہ رہے ہیں، اور یہودیہ کا ہی علاقہ تھا اے بیت لحم افراطہ، یہودیہ کے علاقے. تو یہ وہی علاقہ تھا جہاں پہ وہ واپس جانا چاہ رہے تھے. تو خواب میں ہدایت پائی تو پھر وہ گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا تھا. ویسے وہ وہیں پر جانا چاہتا تھا، بیت لحم کے علاقے میں ہی جانا چاہتا تھا. لیکن جب ارخلاؤس سے وہ ڈرا یوسف، تو پھر اس نے خدا نے کہا کہ اب پھر تو ایسا کر کے گلیل کو چلا جا. تو وہ گلیل کو چلا گیا تھا، اور گلیل میں پھر ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا. یہ گلیل بہت بڑا علاقہ تھا، اور گلیل کی جھیل بھی بڑی مشہور تھی. تو گلیل کا یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا ناصرت نام کا، جہاں پہ وہ گلیل کے ارد گرد تو خداوند یسوع مسیح کی بہت خدمت ہے. خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر بہت کلام سنایا، بہت روحوں کو جو ہے بچایا، اور ان کو بتایا کہ میں خدا کا کلمہ ہوں، اور میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. اور گلیل کے ارد گرد خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا بیشتر حصہ جو ہے وہاں پر ادا کیا، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خدمت کی ہے. تو جی یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور کوشش کریں گے کہ ابھی 1 جنوری تک جو ہے یہ کرسمس کا سیزن ہی چل رہا ہے، اور اس دوران میں ایک مرتبہ پھر یا 1 یا 2 مرتبہ ہم آپ کے سامنے ایک پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. کرسمس کا یہ خصوصی پروگرام تھا، اور کرسمس کا خصوصی پروگرام ہی ہم نے اس کو نام دیا ہے. اور گھنٹہ ہونے کو ہے ہمارے، تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اس وقت 53 منٹ اور 37 سیکنڈ ہو چکے ہیں. تو میں اور پاسٹر عمران بھٹی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خداوند اس کرسمس کے موقع پر آپ کی زندگیوں کو پرمسرت بنائے، اور آپ اور آپ کے خاندان خوش ہو کر اس دن کو سیلیبریٹ کریں. اور ایوانجلسٹ عمران بھٹی کے نام سے فیس بک آئی ڈی ہے، قاسم جدون کے نام سے فیس بک آئی ڈی ہے، اور آئمہ پاکستان اور آئمہ نیٹ ورک کے نام سے فیس بک پیجز ہیں. ان کو آپ ضرور فالو کیجئے. اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو رویا ٹی وی پاسٹر عمران بھٹی،
اور آئمہ ٹی وی یا کاظم جدون کے نام سے آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مل جائیں گے۔ دا ہاؤس آف پرے ٹی وی آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، فیس بک پیج بھی دا ہاؤس آف پرے کا آپ سرچ کیجئے تو اس سارے چینلز پر ہم آپ کو مل جائیں گے، براہ راست ملیں گے۔ اور خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور ڈھیروں خوشیاں اس کرسمس پر آپ سمیٹیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ ایک مرتبہ پھر میری طرف سے پاسٹر عمران بھٹی جو اسٹیٹ ڈائریکٹر آئمہ پنجاب ہے، دونوں فیملیز کے خاندان کی جانب سے اور پوری آئمہ فیملی، آئمہ انٹرنیشنل فیملی اور آئمہ ڈومیسٹک فیملی کی جانب سے آپ کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ سے ٹو یو ان انگلش فار انٹرنیشنل کمیونٹی۔ We are celebrating here Christmas with heartily in Pakistan. We have no problem with corona. We have no problem with coldness. Cold weather is not a problem for us to celebrate Christmas. We are both of all of you wish to you Christmas greetings to you all international community, particularly Pastor Charles, Pastor Kola Akinola, Pastor Benjamin and all the international management AIMA team. We want to appreciate you, your work, your hard work for international conference held in February. So we are advancedly celebrate you and greeting you Christmas greetings. And we pray for you, for your progress, and pray for international conference held in February. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی جے۔ Hallelujah.